अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। आप देख रहे हैं मतलूब डाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब डाइच आपसे मुखातब हूँ। हर रोज़ आपकी खिदमत में चंद एक बार रोज़ाना की बुनियाद पर आपके सामने व्लॉग लेके आते हैं, नई खबरें, नए तबसरे और उन तबसरों के साथ तजज़िये भी। आलमी लेवल पे जो वाक़यात हो रहे हैं उनके मतलब इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं और इस काम को जारी सारी रखे हुए हैं। और ये सब कुछ सिर्फ आपकी दुआओं से और आपकी मोहब्बतों से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के समाजी मसाइल की तरफ तवज्जो भी देते रहते हैं, क्योंकि हमारा फोकस तो टोटल पाकिस्तान है। दिल पाकिस्तान है, जान पाकिस्तान है, और अगर कोई कहने की इजाज़त दे तो ईमान की हद तक पाकिस्तान है। तो जनाब, इस वक्त पाकिस्तान वतन अजीज़ एक बिल्कुल नाजुक मरहले से गुजर रहा है, सियासी सतह पे भी और माशरती सतह पे, और इन दोनों के अलावा जो माशी सतह पे भी इकोनॉमिक का हाल जो है, हमारे दुश्मन हमें बकारी का ताना देते हैं। हम खुद जाके दुनिया के सरबराहान ममलकत के सामने इस तरह पेश करते हैं अपना नुक्ता नज़र कि हम मांगने तो नहीं आए, लेकिन अगर मजबूरी है आप फिर भी हमारी प्रॉब्लम जानते हैं। ये बात कहना अब मजाक के लतीफ़े के ज़माने में आता है, लेकिन बात तो वो जो मुंह से निकली बात तो निकल गई ना। बात तो सियाने आंदे तू मैनू मुँह कर, मैं तेनू पिंडों करनी है। ये होती है ज़बान, और ज़बान वो बोलती है जो सोचता है बंदा। तो एनी हो जनाब, पाकिस्तान में इस वक्त बादशाहों का हाल बहुत मंदा जा रहा है। ऐसा पानी पानी जैसे जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान पानी पानी हो गया। पंजाब की धरती, फसलें, हर चीज़ तबाह, बागात, जो हमारी ज़राअत, जो हमारी एग्रीकल्चर है, हर चीज़ तबाह। हमारी सड़कें, हमारे नाले, हमारे दरिया, हमारी नहरें, हमारे गांव के बाहर जोहर होते हैं। गांव में तो कोई सिस्टम नहीं होता जो है अंडरग्राउंड पानी निकासी आपका या दूसरे नहीं होते। ये तो चुनचले शहरों में भी नहीं है हमारे यहाँ में, यह तो छोटे गांवों और कस्बों में कहाँ होने हैं। लेकिन पंजाब का हाल इस वक्त बुरा जा रहा है। इससे पहले 1.5 साल लगा के गए हैं मोहसिन नकवी साहब एज ए पंजाब के चीफ मिनिस्टर। अब 1.5 साल होने को है जनाब, आ गई हैं इक़्तिदार में मरियम नवाज साहबा, एक ऐसे ख़ानदान की दोस्तरे अजीम जिस ख़ानदान को कितने अब दाइयों से इक़्तिदार का तजर्बा है। इक़्तिदार उनके घर की लोंडी है, वो जिसको चाहे बादशाह बना दे, जिसको चाहे फ़कीर बना दे। 1 मिनट में वो जिसको चाहे जिधर से उठा के उधर रखा दे। और मोहसिन नकवी साहब ने जो हाल किया है अपने दौर में, अब जो उन्हें वज़ीर दाखिला के तौर पे भी जो पाकिस्तान का हाल कर रहे हैं, सानिया आप सब की नज़रों के सामने, कानों ने सुना होगा, आंखों ने देखा होगा कि उन जब सानिया जाफर एक्सप्रेस हुआ, मसूफ काफ़ी दिन गायब ही थे ताकि सवालात जवाबात, इसलिए कि मसूफ के तल्लुक जो हैं वो सलारों से जाके मिलते हैं, रिश्तेदारियां हैं, किसी के बांजे भतीजे और किसी के समधी और किसी के हमजुल्फ हैं। समधी तो अभी नहीं बने। तो वो इनके वो हालात हैं कि इन्होंने लाहौर में अंडरपास बनाया। जनाब
سارا لاہور کا بجٹ انہوں نے کینٹ اور ڈیفنس کو دے دیا، ڈیفنس کو بھی دینے کی بجائے کینٹ کو دے دیا۔ پنجاب کا سارا بجٹ، سارے انڈر پاس، سارے اوور ہیڈ برج جو کینٹ کو جاتے تھے وہ بن گئے، باقی پورا لاہور اسی طرح دھکے کھا رہا ہے۔ اسی طرح سڑکیں دیکھو، اور چیف منسٹر صاحبہ پنجاب میں آئی مریم نواز صاحبہ، یہ سائیکلوں کا ٹریک بن رہا ہے، یہ اس کا یہ کیا بن رہا ہے، یہ ہیلی پیڈ بن رہے ہیں، یہ ایئرپورٹ بن رہے ہیں، یہ بن رہے ہیں۔ وہ جناب پہلی بارش کی نظر ہو گئے وہ سائیکل ٹریک جو تھے، یا واکنگ ٹریک، سائیکل ٹریک، یہ سارے، یہ ٹریک نہیں ایک ٹریک تھا، ایک دھندا تھا، ایک جو کھیلا گیا پنجاب کی عوام کے ساتھ۔ اور کیا ہوا؟ آج ایک دوست بتا رہے تھے اور میں نے دیکھا بعد میں فوٹیج میں، وہ سرینا انڈر پاس بھی بہہ گیا۔ وہ شیخ رشید اللہ اسے خوش رکھے، بہت جہاندیدہ آدمی ہے، وہ اس نے پنڈی کو بنایا، اس نے نالے بنائے، کالجز بنائے، خواتین کے کالجز بنائے، بڑا کچھ کیا، یاد ہے میرا۔ اس کا نہ اس کی کو آگے اس نے کسی کو دینا ہے کہ اپنی جائیدادیں بانٹنی ہے، نہ پیچھے اس کا کوئی دینے والا، نہ اس کی ذمہ داری۔ وہ ایسے انسان کم ملتے ہیں کسی قوم کو لیڈر کے طور پہ۔ آپ نے اس کو برباد کر کے رکھ دیا، اس کو تھپڑ تک مارے، اس کو ٹھڈے تک مارے۔ وہ جو آپ کے ہر اشارے پہ لبیک کہتا تھا، جو پاکستان کو اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیٹا، اپنا سب کچھ سمجھتا تھا اور سمجھتا ہے، وہ آج بھی اتنا پاگل ہے جتنا کل تھا۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ لاہور میں کھڑے ہیں، آپ کی وہ جو گھٹنوں تک پانی، بلکہ کمر تک پانی آپ کے چڑھا ہوا ہے۔ اور جب یہ مصروف وزیر اعظم جو آج کل ہے شہباز شریف صاحب، وہ لانگ بوٹ پہن کے، وہ پلاسٹک والے، تو وہ جناب آ جاتے تھے اور بس یہ فوٹو کھنچائی، تصویریں بنائی اور ختم۔ وہی یہ کر رہی ہیں صاحب دادی بتیجی بھی یہی کر رہی ہیں۔ یعنی انہیں شہباز کہتے تھے، انہیں ٹک ٹاک کہتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور ایک انہی کے جو الائی ہیں، جو ان کے اتحادی ہیں، جو اس وقت سینٹ کے چیئرمین ہیں، جو پاکستان کے 4 سال پاکستان کے وزیر اعظم رہے، اسپیکر قومی اسمبلی رہے، ان کی بیگم جب خاتون اول تھی، جب وہ وزیر اعظم تھے صدر زرداری صاحب کے ساتھ، تو ان کی بیگم خاتون اول تھی۔ پاکستان میں سیلاب آیا، بہت بڑا سیلاب تھا یہ، اس سیلاب میں پاکستان کی بہت بربادی ہوئی، بہت تباہی ہوئی، پاکستان ایک طرح سے خدا نخواستہ اجڑنے کے قریب ہو گیا، بہہ گئی ہر چیز پانی میں، ہماری کرتوتیں بچ گئی پیچھے، باقی ہر چیز بہہ گئی۔ اور اس برے وقت میں مسلم امہ نے ہمارا ساتھ دیا، ترکیہ نے ہمارا ساتھ دیا، اور ترکیہ کے وزیر اعظم رجب طیب اردوان کی وائف بھی ان کے ساتھ آئی، اور انہوں نے، آج آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کی یہ حالت دیکھی اور سیلاب کی مدد کرنے آئے تھے ہمارے، وہ پاکستان کو امداد دینے، پاکستان کے لیے اپنا دل سینہ کھول کے خزانہ انہوں نے ایسے رکھ دیا پاکستان کے سامنے۔ میں ان دنوں لاہور میں تھا، میں اور دوسرے باپ پیر پارٹی کی مرکزی کمیٹی کا رکن تھا، سی سی کا، ایف سی فیڈرل کونسل کا، تو میں اس سارے جو پروگرام وہاں اس میں شامل تھا، تو میرے سامنے کی باتیں ہیں۔ تو انہوں نے اپنے گلے کا ہار، وہ جو طیب اردوان نے اپنی بیگم کو، خاتون اول ترکی کو جو شادی والی رات تحفے میں دیا تھا، وہ ہار بھی اتارا اور کہا کہ
یہ بھی میں پاکستان کے لیے عطیہ کر رہی ہوں. اس کو اس کی توقع کے اوقات کے مطابق آپ اس کو شامل کر لیں اس میں. تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ مرد کی طرف سے عورت کو پہلی رات دیے جانے والا تحفہ عورت کہیں بیچتی نہیں, کہیں آگے ڈونیٹ نہیں کرتی, عطیہ نہیں کرتی, تو آپ نے یہ سب کچھ کیسے کر دیا؟ تو خاتون اول ترکیہ طیب اردوان کی بیگم اور پورے پاکستان کی ماں اور بابی, اب جنہیں کہنا چاہیے پورے پاکستان کی بیٹی, اس خاتون اول ترکیہ نے کہا کہ جب تحریک خلافت چل رہی تھی تو اس پاکستان کے لوگ جو اس وقت ہندوستان کے لوگ تھے, ہند کے لوگ تھے, ان لوگوں نے تحریک خلافت میں اپنے زیورات ان عورتوں نے اتار کر دیے, اپنے کانٹے, اپنے جھمکے, اپنے وہ جو گہنے اتار کے تحریک خلافت میں, یعنی خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے پاکستان کے عوام نے, انڈیا کے عوام نے جو اس وقت مدد کی تھی ترکی کی, خلافت عثمانیہ کی, ہم اس کا قرض کبھی اتار نہیں سکتے. لیکن آج میں اپنی شادی والے دن اپنے ہسبینڈ طیب اردوان کی طرف سے جو مجھے اس رات کو انہوں نے جو پہنایا تھا ہار, وہ میں اس لیے آج پاکستان کے خزانے میں دے رہی ہوں کہ میں ان کا تب بھی احسان نہیں اتار سکتی پاکستان کے عوام کا. وہ عظیم لوگ ہیں, وہ عظیم دوست ہیں. یہ ہوتے ہیں ہمالیہ سے اونچے اور سمندر سے گہرے, یہ دوستیاں ہوتی ہیں, یہ بھائی چارے ہوتے ہیں. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پاکستانی خزانے میں جمع کرایا جانے والا وہ ہار توشہ خانہ سے جناب یوسف رضا گیلانی کی بیگم صاحبہ نے وہ لے لیا, چند 100 روپے جمع کرا کے, چند ہزار جمع کرا کے. آپ دیکھ لیں ڈاکٹ پہ ہے, میں بھی ادھر ہوں, آپ بھی ادھر ہیں. آپ اگر کوئی بات غلط بیانی ہو آپ مجھے نیچے کمنٹس میں لکھیں, مجھے بتائیں, مجھے رابطہ کریں. میں کون سی جگہ پہ یہ ساری باتیں کچھ چھپی ہوئی باتیں میں آپ کو پہلی دفعہ نہیں سنا رہا میرے بھائی. میں کوئی ایسا احسان نہیں کر رہا, میں کوئی ایسا کلیم نہیں کر رہا کہ میں یہ باتیں پہلی دفعہ سنا رہا ہوں, آپ کو پتہ نہیں ہے. نہیں, اگر پاکستان کی 29 کروڑ عوام ہے تو اس وقت 18 سال سے اوپر کی جو عوام ہے ان میں سے تقریباً 90% عوام کو اس خبر کی خبر ہے جو میں آج آپ کو پھر رپیٹ کرا رہا ہوں. تو انہوں نے وہ توشہ خانہ سے وہ ہار لے کے, تو وہ جب بات عدالت تک گئی, ججز تک گئی, تو انہوں نے پھر ان کو مجبوراً وہ ہار واپس کرنا پڑا. اور یہ سب سرکاری طور پہ ہوا ہے, یہ آن ریکارڈ ہے. ہم وہ قوم ہے, ہم تو وہ جو زلزلہ آیا تھا 2004-05 میں, ہم تو 5 میں اب تو اس کے پیسے کھا گئے, اربوں روپیہ اکٹھا ہوا تھا. اس وقت بھی ملک میں مارشل لا تھا, اربوں ڈالر اکٹھے ہوئے تھے. پاکستان کیا تھا تو اسے نسل سوا سکتا تھا اس زلزلے کے پیسوں سے. ہم وہ بھی کہا, ہم سیلابوں کے پیسے, ہم قدرتی آفات کے پیسے کھانے میں ماشاءاللہ اتنے زرخیز ہیں, اتنے شارپ ہیں, ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. اور آج پھر پنجاب برباد ہونے چلا ہے, خدا نخواستہ ہو گیا ہے. سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں, نالے بہہ گئے ہیں, دریا بہہ گئے ہیں, بند سارے ٹوٹ گئے ہیں, نہریں ٹوٹی ہوئی ہیں, سڑکوں پہ پانی کھڑا ہے, DHA تک ڈوبے ہوئے ہیں, بہریا ٹاؤن تک ڈوبی ہوئی ہے, مال روڈ تک ڈوبا ہوا ہے, پورا لاہور ڈوبا, پورا فیصل آباد ڈوبا ہوا ہے. لال پور تو پہلے ہی ڈوب گیا نا, لال پور کا نام لال پور رکھ دینے سے لال پور نہیں بنتا. لال پور کا آپ نے نام بدل دیا, آپ نے فیصل آباد بنا دیا. شاہ فیصل کا کیا کردار تھا اس میں؟ آج آپ نے جناح ہسپتال کا جیسے بورڈ اتارا, کارڈیالوجی وارڈ کا, وہ جو نئے بننے والے وہ جو
اس اب نہیں بنا ہوا تھا، اس کا بورڈ اتار کے مریم نواز اس کا وارڈ رکھ دیا ہے، بلڈنگ رکھ دیا اس کا نام. آپ نے فیصلہ لال پور کا نام آپ نے فیصلہ آباد رکھ دیا. کیا کیا تھا شاہ فیصل نے؟ شاہ فیصل کے پیسوں سے بنا تھا لال پور. آپ ہمیشہ آپ دوسروں کی لگائے ہوئے پودوں پہ اپنی پھٹیاں ٹانگ دیتے ہیں. آپ لاہور کی نہر پہ چلے جائیں، پنجاب کی کسی نہر کے کنارے چلے جائیں، ہر درخت پہ پھٹیاں لگی ہوئی ہیں، سلیٹیں لگی ہوئی ہیں، کیلوں سے ٹھوک کے. اوپر اللہ کے نام لکھے ہیں، اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 نام، اور سارے، اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ہر درخت چھلنی نظر آئے گا کیلوں سے. ہم اللہ کے ساتھ بھی فراڈ کرنے سے نہیں باز آتے. وہ دیکھ نہیں رہا کہ ہم بے ایمانی کر کے، ہم حقداروں کا حق کھا کے، ناجائز زمینوں پہ قبضے کر کے، ناجائز مکانوں کے، غریبوں کی کمائی پہ قبضہ کر کے، مکانوں پہ قبضہ کر کے، اور ہم نے درختوں پہ اللہ کے نام کی پھٹیاں لگوا دیتے، تختیاں لگوا دیتے. کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اگر نہیں آتی تو ہمیں واقعی نہیں آتی، کہ اس لیے کہ ہم قوم ہیں ہی نہیں. کچھ بنانا ہے تو نیا بناؤ. آپ گنگا رام کا نام چینج نہیں کر سکتے. آپ لاہور میں میو ہاسپٹل، جو ان لوگوں نے جو اپنے دان دیے، جن کی فیملیوں نے، آپ ان کا نام، آپ فیصلہ آباد لال پور نے، مسٹر لال پور نے بنایا، آپ نے ان کے نام پہ اس کو نام کاٹ کے آپ نے فیصلہ آباد کیوں رکھا؟ آج بھی لال پور کے جو ہے حسن نثار، وہ آپ دیدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب آپ دیکھیں، آپ لاہور کی سڑکوں پہ کھڑے ہیں، بارش پہ آدھے ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ تسلیم کریں کہ اس وقت آپ شانزا لیزا پیرس کی اس مشہور سڑک پہ کھڑے ہیں جس کو شانزا لیزے کہتے ہیں، اور آپ تو ڈوب رہے ہیں. وہ قومیں غیرت مند قومیں ہیں، وہ پبلک کیا، وہ حکومت کا بھی پیسہ نہیں کھاتے. اسی لیے آج وہ قومیں پیرس اور فرانس اور جرمن اور اٹالین اور برٹش کہلواتے ہیں کہ وہ اپنے عوام سے پیار کرتے ہیں، ان کے دکھ درد میں سانجھے ہوتے ہیں. جبکہ ہم چوری کے پیسوں سے آکسفورڈ، کولمبیا اور ان بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اپنے بچے پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، ہارورڈ اور ان ساری بڑی یونیورسٹیوں میں. پھر بڑے فلاں کا بیٹے کو آج ایچیسن میں داخلہ مل گیا، فلاں کے بچے کو آج ہارورڈ میں داخلہ مل گیا، فلاں کا بچہ کولمبیا سے پڑھ کے آیا، فلاں کا تو ہم چوری کے پیسوں سے بچے پڑھا کے، اپنی ذاتوں پہ خرچ کر کے، چوری کا، عوام کا پیسہ، عوام کی جو دوائیوں کے پیسے، عوام کی تعلیم کے پیسے، عوام کی سڑکوں کے، عوام کے جن سے پارک بننے تھے، جن سے ہاسپٹل بننے تھے، جن سے سڑکیں بننی تھی، ہم وہ پیسہ، عوام کا پیسہ لوٹ کے ہمیں کہتے ہیں شرم تو آنے جانے والی بات ہے. پھر ہم اسی پیرس کی، اسی لندن کی، اسی فرینکفرٹ اور اسی برلن کی سڑکوں پہ، اسی نیو یارک کی جگمگاتی سڑکوں پہ اور ٹورنٹو کی سڑکوں پہ گھوم کے ایسے شو کرتے ہیں 20 لاکھ کا، 50 لاکھ کا، کروڑ روپے کا ہماری بیگمات نے یہ ہینڈ بیگ پکڑے ہوتے ہیں. یہ ملک، جن کے ملکوں میں آپ جاتے ہو، اپنے وہ بکاری کے چولے پہ نیا لباس پہن کے، نئے نقاب کے ساتھ جاتے ہو، انہیں بتانے کہ دیکھو ہم کتنے شہنشاہ ہیں، ہم تمہارے مقابلے پہ ہیں. تو انہوں نے چوری نہیں کی اپنے ملکوں میں، ان کے ملک کبھی ڈوبے نہیں.
ادھر بارش ہوتی ہے اگلے 2 منٹ میں پانی کا پتہ ہی نہیں ہوتا. سیلاب ادھر بھی آتے ہیں, ابھی نیو یارک میں بھی لیکن وہ آپ نے تصویریں دیکھی بعد میں اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں, چند گھنٹوں کی بات ہوتی ہے, لیکن ان کے سیلاب اوور ہو جانے کی وجہ سے آتے ہیں. ادھر سیلاب جو ہے وہ یعنی ان سے جب بات آگے بڑھ جاتی ہے تب آتے ہیں. ایسے ہماری طرح نہیں, ہم نے تو کوئی انتظام ہی نہیں, سیوریج ہی نہیں, پورے ملک میں سیوریج نہیں ہے. ہم نے 4 انچ کا پائپ ڈالا ہوتا ہے. ہماری 50 لاکھ یا کروڑ کی آبادی ہوتی ہے جوہر ٹاؤن کی یا ڈی ایچ اے کی, ہم اس میں 4 انچ کا پائپ ڈالا ہوتا ہے, 6 انچ کا سیوریج کے نام پہ. اور ادھر سیوریج ہوتی ہیں جن کے اندر انسان بھاگ سکتا ہے, جن کے اندر باقاعدہ پوری ایک موٹر وے ہے, سرنگ جیسے ٹنل جیسی وہ ہوتی ہیں سیوریج یورپ اور امریکہ میں. اور ہمارے پاس کیا ہے, 4 انچ کا پائپ ڈالا ہوتا ہے. پھر یہ ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں مانیں بھی, ہم پہ اعتبار بھی کریں, ہماری ہر بات پہ آمین بھی کہیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے ابھی آپ دیکھیں یہ سائرن جو آفات کی صورت میں سائرن بجائے جاتے ہیں, آج 2025 ہے, 2025 ہے. آج سائرن کے طرح لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے کیسے مینول قسم کے سائرن بجا کے جیسے آپ روزہ کھلوا رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کا حال ہے. اور پھر آپ مقابلے کرتے ہیں, پھر آپ 40, لیکن آپ غلطی تو میری بھی ہے, آپ کی بھی ہے, اب جو سب دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک 45 یا 47 پہ کے فارموں پہ 47 پہ جو حکومتیں بنی ہیں, آپ ان سے کس چیز کی توقع کرتے ہیں بھائی؟ آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آرام دیں گے, ہمیں سکون دیں گے, ہمارے لیے وہ اس وقت اقتدار میں ہے؟ نہیں, وہ تو اپنے لیے اقتدار میں ہے, وہ تو اپنی ذات کو فائدے پہنچانے کے لیے اقتدار میں ہے. اور سپیڈ صاحب, سپیڈ نقوی, جو کام بھی کیا پیسے کھا کے کیا. جو آج ان کے اربوں ڈالر جو ہیں وہ دبئی میں انویسٹ ہیں. آج وہ ایک شیٹ کا ساتھ جو اس کی کہانی میں نے ایک دن آپ کو سنائی تھی, راجہ پریزا شیرپور میں جب اس کے پہلی دفعہ سے ملے تھے. آج اس لڑکے, اس چھیٹکے سے لڑکے کے ساتھ جو ایک مکمل طور پر بددیانت چور اور چکا بن چکا ہے, ایک سرٹیفائیڈ, اور اس کا کام صرف یہ ہے کہ باقی تمام اشرافیہ کو وہ چوری کے گول بتاتا ہے اور نام لکھواتا ہے سپیڈ نقوی, سپیڈ موسم. ایسے نہیں ہوتا, حساب دینا پڑے گا. مجھے نہیں, 29 کروڑ عوام کو نہیں, کوئی بات نہیں, اوپر تو ہے نا ایک حساب لینے والا. چلو ادھر کر لو جو کچھ کرنا ہے, مار کے اٹھا کے لے جاتے ہو, پھر چاچے کو پھر مافیا منگواتے ہو. یہ تو اوقات ہے. وہ قومیں جو قوموں کے لیے کچھ کرتی ہیں, وہ لیڈر جو اپنی قوم کے لیے کچھ کرتے ہیں, ان کے ملک ڈوبتے نہیں, ان کے ملک بہہ نہیں جاتے. ان کا سب کچھ بہہ جائے, ان کا ایمان اور غیرت نہیں بہہ جاتی اسی پانی کے اندر. اپنی ایمان اور غیرت کو بچاؤ, پاکستان سے پیار کرو. نہیں کرنا تو جینے کے لیے دو روٹیاں درکار نہیں ہوتی پوری. ذرا سوچنا کسی دن, بجائے اس کے کہ یہ سوچو کہ ابھی اسے کس طرح اٹھانا ہے, سوچنا ذرا. پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ آپ
کیا کر رہے ہو؟ دیکھتے رہیے مطلوب رائچی آفیشیل، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ پاکستان پائندہ باد۔